खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सिताइश सुना सकता है? मुबारक है वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। आए खुदावंद, अपने उस कर्म से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर, अपनी नजात मुझे इनायत फरमा। आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है, ये खुदा ने मुझ पर रहम करके खिदमत दी है कि मोहब्बत की इस महफिल में आपका इस्तकबाल करूं, आपको खैर मकदम कहूं। पंजाबी में बड़ा अच्छा लगता है कहना जी आए हूं। खुदा आपको बरकत देगा, ज़रूर देगा, क्योंकि ये उसका कलाम है, उसकी खुशखबरी है जो आपको सुनाई जा रही है। मेरी ये दुआ है अपने लिए भी और आपके लिए भी कि हमारे दिल में उसको जानने की, उसको पहचानने की भूख बढ़ती चली जाए। हम सबको उसकी हुजूरी की खुशी नसीब हो, हम कह सकें कि खुदावंद ने मुझ पर रहम करके मुझे नजात दे दी है। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले भाइयों बहनों दोस्तों, कोशिश तो करता हूँ मैं लेकिन मुझे मालूम है ये मेरे बस का काम है नहीं, सिवाय खुदा के और कोई है नहीं जो सचमुच खुदा की खुशखबरी को आपके दिल की तह तक पहुँचा दे। ये उसी का काम है, वही करता। कई दफ़ा दिल बड़े सख्त होते हैं, कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता कि कोई ऐसी बात निकलती है मुंह से, खुदा के कलाम की कुछ ऐसी बात होती जो जैसे चीरती फाड़ती हुई, तोड़ती हुई चट्टानों को, सख्त दिलों को चूर चूर करती हुई रूह तक पहुंच जाती है। इंसान की रूह, इंसान की आत्मा जो प्यासी है उसके लिए वहां तक पहुंच जाती है वो बात। मेरे बस का नहीं है ये, मैं तो कमज़ोर हूँ, लेकिन जितना उसने हुक्म दिया उतना कर रहा हूँ और आपकी दुआ का मोहताज हूँ। मुझसे ज़रूर गलतियाँ होती हैं, मैं इस बात का मोहताज हूँ कि आप उसको नज़रअंदाज करें। ये जानते हो कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ, गलती हो उसे माफ़ कर दें, कभी हुई हो उसे भी याद ना रखना। मैं कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन जो मैं बात आपसे कहता हूँ वो उस खुदा की है जो कादिर मुतलक है, जो सर्वशक्तिमान है। बात उसकी है ये, मैं कमज़ोर हूँ। कई दफ़ा रेलवे स्टेशन पर वो कुल्हड़ होते थे, मट्टी के कसूरे या कुल्हड़ जो कुछ भी कहिए, छोटे से होते थे। उस कुल्हड़ की क्या कीमत, उन दिनों में मेरे ख्याल में 1 पैसे के 10-12 मिल जाते होंगे। जबकि मैं बात कर रहा हूँ तो सफ़र करते पहुँचते थे तो वहाँ एक जगह आती थी संडीला। संडीले के लड्डू मशहूर थे, बड़े खुशबूदार। वो प्लेटफॉर्म पे जैसी गाड़ी पहुँचती थी खुशबू आने लगती थी, तो वो कुल्हड़ बेचते थे। बताओ क्या कुल्हड़ की कीमत है, लेकिन उसके अंदर लड्डू होते थे, वो खुशबूदार होते थे। अरे मैं तो कुल्हड़ से भी गया, लेकिन जो बात आप तक मैं पहुंचा रहा हूं वो बहुत कीमती है, वो बहुत प्यारी है। और बहुत लोगों को जब इसका तजुर्बा हो तो वो कहते हैं कि खुदा का शुक्र हो ये बात हमारे दिल तक पहुंच गई। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो उस पर ईमान लाए थे उनको बताया था कि तुम्हें अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा। इंसान अपनी ज़ात से ही ऐसा है, खुदा परस्त नहीं है, खुद परस्त है।
اپنے لیے سب کچھ خدا سے مانگتا ہے، خدا سے یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا حکم ماننا شروع کر دے، میں دعا کروں گا تو وہ میری سنے، میں روزے رکھوں گا، برت رکھوں گا، اور پھر نہ کسی طریقے سے اسے راضی کر لوں گا، اسے ماننی پڑے گی۔ کچھ اس قسم کا مذاق سا ہمارے اندر ہے، لیکن پھر بھی خدا ترس کھاتا ہے اور جانتا ہے ہم انسان ہیں، کیا ہمارے سوچ وچار، اور ہم اسے استعمال کرنا مانگتے ہیں۔ میری مرضی پوری کر دیا کرے وہ، میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں بہت اچھی عورت ہوں، میں بہت سیوا کرتا ہوں، میں بڑا دان کرتی ہوں، خدا کو میری بات ماننی چاہیے، اور نہیں مانے گا تو کچھ اور دوں گی میں، اور کوشش کروں گا۔ یہ خدا کے ساتھ بدسلوکی ہے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے تو بڑی صفائی سے اپنے شاگردوں سے کہا تھا اپنی خودی کا انکار کرو، سب سے پہلے تمہیں خودی کا انکار کرنا ہوگا، تب خدا کی قدرت کا اظہار ہوگا زندگی میں۔ تم خودی کا انکار کرو اور پھر دیکھو خدا کی قدرت کے اظہار، وہ کیسے ظاہر کرے گا اپنے آپ کو۔ لیکن خودی کا انکار کرنا آسان نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، حلیم ہونا پڑتا ہے، گرنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جنہیں ہم پیار کرتے ہیں ان سے نفرت کرنی پڑتی ہے، آدمی سے نہیں، ان خیالات سے، ان چیزوں سے۔ انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، خدا بھی نہیں کرتا نا، ہمیں کرنی چاہیے۔ ابھی خدا یسوع مسیح نے یوں کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے۔ اب یہ بھی اچھی دعوت ہے کہ صاحب آپ میرے گھر کھانا کھانے آئے نا، تو ہمارے ہاں کھانا وانا تو کچھ ہے نہیں، تو بیٹھ کے ہم لوگ برت رکھیں گے 3-4 دن کا، کھانا ہمارے گھر ہے نہیں، نہ آٹا ہے نہ دال ہے، پر آؤ دعوت بہت شاندار ہوگی۔ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ اب خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا اپنے شاگردوں سے کہ تمہیں کیا دیکھ رہے ہو تمہاری زندگی میں؟ میرے کام دیکھتے ہو، لوگ تعریف کرتے آتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی، میرا کلام سنتے ہیں، اس میں خدا کی محبت کی خوشبو ہے، آ جاتے ہیں، میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، کوئی بری بات نہیں کہی، تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے کپڑے اتاریں گے، کوڑے ماریں گے، منہ پر تھوکیں گے، ذلیل کریں گے مجھے اور مصلوب کر کے مار دیں گے۔ آؤ میرے ساتھ، آؤ گے میرے پیچھے؟ آنا چاہتے ہیں میرے پیچھے؟ صلیب اٹھاؤ اپنی۔ یہ تھی خدا یسوع مسیح کی دعوت اس وقت اور آج بھی۔ عجیب بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، کہ دنیا میں ہر ملک میں ہر قوم کے لوگ آ رہے ہیں یسوع مسیح کے پاس، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مخالفت ہوگی، مذاق اڑایا جائے گا، مصیبتیں آئیں گی، ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں تم کو ملا کیا؟ پھر ان کو جب کچھ ٹھنڈے ہو کے پوچھتے بھئی مجھے بتا، تو نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، تو اکیلا پڑ گیا، یہ تیری مصیبتیں، یہ مخالفت اور تیرا برا حال ہے، سب تیرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں بے وقوف ہے، یہ بہت بری بری باتیں بولتے ہیں، مارنے کو تیار رہتے، تو تجھے ملا کیا ہے؟ ملا کیا تجھے؟ ان کی گواہیاں سننے والی ہیں، جب وہ بتاتے ہیں ہم کو ملا کیا ہے، آپ سنیں گے۔ بہت ایسے بھائی بہن ہوں گے دنیا میں، نہ جانے کہاں کہاں یہ بات پہنچے گی، وہ کہیں گے آمین آمین آمین۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کہیں گے خدا تیرا شکر ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھونے شروع کر دیں گے خدا یسوع مسیح کے، تیرا شکر ہے خدا، یہ میری گواہی ہے۔ اور وہ دلیر ہو کر لوگوں کو بتاتے ہیں، جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں ہم کو ملا کیا ہے، کیا ملا ہے ان کو۔ دیکھو کچھ چیزوں کا میں ذکر کروں گا، یہ تو ٹھیک کہا خدا کے بندے نے۔ دیکھو زبور 106 میں یہ لکھا تھا، کون خدا کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا؟ کون کر سکتا؟ میں، میری حقیقت کیا ہے، میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ یہ تو خدا کا رحم ہے جو میں آپ کو خدا کے کلام میں سے پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں، یہ تو اس کا رحم ہے، اس نے کہا ہے کہ ایسا کر تو میں کر رہا ہوں، اس کا شکر گزار ہوں۔ لیکن دنیا میں جب لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، فون کالز آتی ہیں، اسکائپ پر بات ہوتی ہے،
میں ان کی گواہی میں سے یہ ہیرے جمع کرتا ہوں. جو بھائی بہن مجھے فون کرتے ہیں یہ نہ سوچنا کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں. آپ کو معلوم نہیں کہ خدا مجھے کہتا یہ لے لے، پھر کوئی بہن رو کے کچھ کہتی، میرا خدا کہتا یہ لے لے. آپ نے مجھے کیا کچھ دیا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ سب کی گواہیوں کا نچوڑ ہے، اور اس میں میری گواہی بھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا ملتا ہے؟ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا ہمارے اوپر گناہوں کا، وہ ہٹ گیا. کسی طریقے سے نہیں چین تھا، کھانے کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں، پہننے کی کمی نہیں، دولت کے انبار ڈھیر، سب کچھ تھا، لیکن اندر چین نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، تسکین نہیں تھی. بوجھ تھا ایک، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بوجھ کس بات کا. یہ تو معلوم تھا کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، وہ یاد آتے تھے، ہم انہیں بھلانے کے لیے اچھے کام کرتے تھے، لیکن وہ بوجھ نہیں جاتا تھا. پھر انہوں نے خدا ان کے کلام میں سے یہ حصہ سنا، متی کی انجیل اس کا 11واں باب. آئے محنت اٹھانے والو، یہ 11واں باب ہے متی کی انجیل کا 11واں باب 28ویں آیت. کاش کہ خدا کا پاک روح آپ کے دل میں للکارے، گونج اٹھے خدا کی محبت کی یہ آواز، یہ پکار اس کے پیار کی آپ کی دل کی تہ میں گونج اٹھے. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس، میں تم کو آرام دوں گا، میں تم کو آرام دوں گا. میں حلیم ہوں، دل کا فروتن ہوں، اس لیے ہوں تاکہ تمہارے سامنے ایک نمونہ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ میرے پاس آؤ. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس آ کر اندر کچھ ایسا ہوا کہ ہم نے سارا کچھ اس کے سامنے رکھ دیا. ہم کبھی کسی انسان کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا، یہ بات ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے گھبراہٹ لگتی. ہم دوسروں پر الزام لگاتے رہے، اس نے کچھ کر دیا ہوگا، انہوں نے کچھ بھیج دیا ہوگا. ارے وہ تو بیماری اندر تھی پہلے ہی سے، جسے بھیجا گیا تھا وہ اسے استعمال کرتا ہے، مگر وہ زہر تو پہلے سے ہی اندر تھا. تو کہتا ہم نے یہ سنا خدا یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا کے خط میں لکھا ہوا ہے، وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے. تو جب ہم اس کے پاس آئے، ہم نے گناہ اس کے سامنے مان لیے، ایسا لگا جیسے بوجھ اتر گیا، ضمیر پر سے سارا بوجھ ہٹ گیا. یہ کہتے ہو کیا ملا بھائی تجھے، بہن تجھے کیا ملی؟ چین ملا ہے مجھے، آج مجھے چین ملا یسوع پاس آ کے. اب میں نے چرم نہیں چھوڑنے، یہ چین خریدا نہیں جا سکتا، کسی بازار میں یہ نہیں بکتا. کوئی دولت مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنی بڑی دولت میرے پاس ہے، یہ لے لے آئے خدا تو میرے گناہوں کو مجھ پر سے اٹھا دے. دولت کی وجہ سے نہیں، کوئی دولت مند خرید نہیں سکتا. خدا کا شکر ہو دولت مندوں کے لیے، لیکن کیسے دولت مند وہ ہیں جنہیں یہ آرام کی دولت مل گئی. میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ ہے ان کی گواہی کہ ہمارا سب کچھ چلا گیا، کوئی بات نہیں، لیکن جو چین ہم کو مل گیا ہے، آتما کو، روح کو، ارے یہ کہاں سے ملتا؟ ہم تو ترس رہے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے گھر چھوڑ چھوڑ کے ادھر گئے ہوئے، جو کچھ کہہ دیتا ہے کوئی اس کی مان لیتے، جو مانگتے ہیں دے دیتا ہے، جو خدمت بتاتے ہیں وہ خدمت کرنے کو تیار ہیں، اور پھر کہتے ہیں بوجھ نہیں جاتا، دبی ہوئی ہے آتما، اور اس کی وجہ سے سارا گھر پریشان ہوتا ہے، سارا گھر پریشان ہوتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے آ کے اندر میرے بوجھ میرا اٹھا لیا، اس کی جگہ اپنا چین انڈیل دیا. اور کیا ملا؟ پھر وہ بتائیں گے، کون بتا سکتا ہے ساری باتیں، پر اتنا بتا سکتی ہوں میں. بہنوں کی سنتا ہوں میں گواہیاں، کئی ایسی بیچاری پڑھی بھی نہیں ہے، اسکول نہیں جا سکی، وہ جانے ہی نہیں دیا کسی نے. ان کی گواہیاں میں سنتا ہوں، وہ کہتا ہوں خدا جی کتنی پیاری ٹیچر تو نے مجھے دی،
اس پیاری بہن کے ذریعے سے تو مجھے کیسی کیسی باتیں سکھا رہا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں جو فون کرتے ہیں اور اپنی گواہیاں دیتے ہیں. خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے. پیاری بہن, پیارے بھائی, ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنے دل کی باتیں مانا کرتے, دل ایسے کہہ رہا ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ جی انہوں نے ایسا کہا ہے, تو ہم سب کی بات مان لیتے تھے. اور پھر ہوتا کیا تھا, جو کچھ ہمارے پاس پہلے تھا وہ رہتا نہیں, وہ بول لے لیا جاتا تھا. ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ دے چکے ہیں, آپ کو بتا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہم نے کتنا خرچ کیا ہے, کہ ہمیں صحیح بات پڑھ کے ہم ہاتھ دکھائیں گے. جی کیا ہوگا, جی کوئی بتا سکتا ہمارے لیے جی کیا ہونے والا, اتنا پیسہ دے رہے ہیں لوگ. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا بھائی, اگر آپ کی کمائی اسی میں ہے تو بھائی آپ جانو, آپ کو سلام کرتا ہوں میں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ سچ مچ اگر کوئی راستہ بتانے والا ہے تو وہ ہے. آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے, اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ مان جاؤ گے, میرے ساتھ سہمت ہوگے کہ اصل میں اسی کو دکھائی دیتا وہی دکھا سکتا ہے. آئی تھی میرے پاس ایک بہن, مجھے کہنے لگی, میرے پیچھے تصویر لگی ہوئی تھی میرے بچوں کی, ان کے ہاتھوں کی تصویریں چھوٹے چھوٹے سے تھے, پاپا آئی لو یو ایسے کر کے انہوں نے بنائی ہوئی تھی. آپ ہاتھ دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا, میں سوچا یہ کیوں پوچھ رہی ہے, میں سمجھ گیا پیچھے تصویر دیکھی. میں نے کہا جی ہاں ہاتھ دیکھتا ہوں. آپ میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیے, میرا تو بہت برا حال ہے. میں نے کہا اچھا دکھائیے. تو میں نے کہا میز پہ ایسے رکھیے آپ اپنے ہاتھ. میں ایسے ہی دیکھا, ادھر دیکھا. میں نے کہا جی مجھے بڑا افسوس ہے بتاتے ہوئے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. پھر میں نے کہا آپ اپنے ہاتھ رکھ لیجئے, ہٹا لیجئے. پھر میں نے اپنے ہاتھ کرے, میں نے کہا یہ دیکھیے میرے ہاتھ ہیں, ان میں بھی کچھ نہیں. لیکن میں آپ کو آپ کا اس کے ساتھ سمبند تعلق پیدا کرا سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں آپ کا آج اس کے ساتھ ایک رشتہ ہو جائے گا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان کی گواہی یہ ہے کہ اب ہمارا ہاتھ اس نے پکڑ لیا, اب ہم کو لے کے چلتا ہے. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہیں ہوگی. اب وہ یوں کہتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے, مجھے ہادی مل گیا ایک, جہاں بوجھ میرا ہٹایا تھا خداوند نے ایک عجیب قسم کی راحت مجھے نصیب ہوئی ہے, ایک عجیب قسم کا چین. اور دیکھو مجھے کیا ملا ہے, مجھے ہدایت کرنے والا مل گیا, زندہ ہدایت کرنے والا, راستہ دکھانے والا, وہ میرے اندر ہے. اس کا کہنا یہ ہے, ایک زبور ہے اس میں لکھا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا. اب میں تجھے تعلیم دوں گا, خداوند کہے گا آپ کو اندر آ کے کہے گا بیٹی مت ڈر, بیٹا مت ڈر, اب میں تجھے تعلیم دوں گا, جس راہ پر تجھے جانا ہوگا میں بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی. اور کیا چاہیے تجھے میری بچی, میرے بیٹے, تجھے اور کیا چاہیے؟ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں راحت ملی ہے, چین ملا ہے اس پر ایمان لا کے. بے شک ہماری مخالفت ہے, تکلیف ہے, تنگی, یہ سب کچھ ہے, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ راحت کہاں سے ہم کو ملتی؟ پھر یہ ملی ہے. اس نے کہا تھا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. ہم کو راحت ملی, اندر چین ملا, اور ہم کو ہدایت ملتی ہے. وہ ہر روز ہم کو بتاتا ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں خداوند میں کیا کروں, کس بات سے تجھے خوشی ہوگی, کس کی خدمت کے لیے تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے, یہ پیسہ تو نے مجھے دیا ہے, اس میں سے کتنا ہے جو میں تیری خدمت کے لیے دے دوں. ایسے پوچھتے ہیں, وہ بتا دیتا ہے وہ میرے گھر میں, وہ کچھ لوگ بھوکے, وہ ادھر ہسپتال میں ضرورت ہے. ہمیں ایک زندہ ہدایت کرنے والا مل گیا, وہ ہدایت کرنے والا ملا جس کی محبت بے حد ہے, جس کی قدرت بے حد ہے, وہ مل گیا ہم کو. اور کیا ملا تمہیں؟ تمہیں راحت ملی ہے, ہدایت کرنے والا مل گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں ایک نئی طاقت ملی ہمیں, ایک نئی قسم کی طاقت. ہم جانتے ہیں وہ ہماری نہیں ہے, ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے پہلے. وہ کون سی طاقت ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایک تیتس کے نام کا ایک حصہ ہے بائبل میں, تیتس. اس میں دیکھو کیا بات بتائی گئی ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا 2 باب ہے اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے, وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے. سب آدمیوں کی, انسان کی نجات کا باعث ہے. وہ دیا ظاہر ہوئی ہے, خدا نے وہ دیا دکھائی ہے یسوع مسیح میں.
اور ہمیں تربیت دیتا، ہمیں سکھاتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، بڑا مشکل ہے دنیا کی خواہشوں کا انکار کرنا، بڑا مشکل ہے. چیزیں اتنی اچھی لگتی، گناہ اتنا مزیدار ہے، اس کا ایسا لطف ہے، اس کا انکار کرنا بڑا مشکل ہے. اور زیادہ اس کو خوبصورتی سے پیش کیا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ اب یہ کہنے لگے اس میں کوئی حرج نہیں، سبھی ایسا کرتے. لیکن کہتا ہمیں ایک نئی طاقت ملی، پہلے ہی کیا کرتے تھے ہم کرتے تھے یہ سارے کام، مزہ آتا تھا، پارٹیاں ہوتی تھی، سب کچھ، یہ ہمارا بڑا پیسہ ان کاموں میں لگتا تھا. کہتا لیکن اب جہاں راحت ملی ہے، جہاں ہم کو نئی ہدایت مل گئی ہے، ارے وہاں ہم کو نئی طاقت بھی ملی ہے. ہم انکار کر دیتے، نہ بھائی اب نہیں میں یہ کر سکتا. میں مارتے تھا اپنی بیوی کو، پیٹتا تھا، ایسی گواہیاں ہیں، اب نہیں کر سکتا. اب تو میں نے معافی مانگ لی اس سے، اب ایسا نہیں ہوگا. اب تو پربھو یسوع میری زندگی میں، اب تو خدا یسوع مسیح میرا ہادی ہے، وہ مجھے منع کرتا ہے. اس نے میرے دل میں تیرے لیے ایک نئی قسم کی محبت دی ہے. اب نہیں میں ایسا کر سکتا. گالیاں دیا کرتا تھا، اب نہیں دے سکتا. نشے بازی تھی میری زندگی میں، ان کی گواہی کہتے وہ ایسی طاقت دی ہے، میں نے اٹھا کے پھینک دیا سب کچھ. وہ نیچے اپنے بنا رکھا تھا بڑا خوبصورت حساب کتاب، بیسمنٹ میں تو میرے بہت خوبصورت چیزیں تھیں، وہ کہتے سب پھینک دیا، ہم نے نکال کے پھینک دیا. کہاں سے آئی یہ طاقت؟ یہ ہے ان کی گواہی. کہتے کیا ملا تمہیں یسوع مسیح کے پاس آ کے؟ ارے کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ملا ہے، ہم کیسے بتائیں تمہیں؟ ایک بوجھ تھا جو ہٹ گیا ہے، راحت ہے ہمارے اندر، آرام اور چین ہماری روح کو. اب اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا ہے. ہم نے سنا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیری خطاؤں کو مٹاتا ہوں، تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا. اس نے ہمارے گناہوں کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. اس کے مار کھانے سے ہم کو شفا ملی ہے، راحت ملی ہے. کیا ملا ہمیں؟ ارے کہاں سے خریدیں گے یہ؟ اور یہ مفت میں ملا ہے. توبہ کی تھی، توکل کیا اس پہ، اب ہم اس کی تمجید کرتے ہیں. کیا ملا ہم کو؟ ہدایت کرنے والا ہمارے اندر ہے. وہ ہم کو بتا دیتا کہ بیٹا یہاں نہیں جانا، نہ یہ کام نہ کرنا بیٹی کبھی پھر. پہلے کیا تھا لیکن میں تجھے طاقت دے رہا ہوں، کہہ دے اب نہیں. اب وہ انکار کرنے کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. منع کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کتنی مخالف. منع کیجئے اور مخالف پیدا ہو جائیں گے زمین میں سے. جیسے برسات کے دنوں میں پتہ نہیں کہاں سے وہ مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں. ایسی منع کرنے والے کی جی اب نہیں میں یہ کر سکتا، ایسے مخالف ادھر سے وہ جو دوست تھے دشمن ہو جاتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے بھی تمہیں کیا ملا؟ سب تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں. ملا کیا؟ ارے ہم کو راحت ملی ہے، ہم کو ہدایت کرنے والا مل کے ہمارے اندر ہے، اور ہم کو ایک نئی طاقت ملی. ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں، ہم ان کو پیار کر سکتے ہیں، ہم تو رات دن ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور بھی کچھ ملا ہے. اور کیا ملا؟ ارے خدا کی محبت ملی ہے. اس نے خدا اپنی محبت ہمارے دلوں میں اتار دی ہے. کیونکہ لکھا خدا کے کلام میں تو خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھ. وہ محبت ہمارے پاس نہیں تھی. ہمارے تو گھر میں وہ کہا کرتے ہیں کہ جوتیوں میں دال بٹتی تھی، ہر وقت کا جھگڑا رہتا تھا. ارے اب آ کے دیکھو کیا کر دیا اس نے. ایک محبت ڈھیل دی ہمارے، چھت پھاڑ کے دیا، دلوں پر سے چٹانیں توڑ کے اس نے ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈھیل دی. اب ہم پیار کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں. لکھا خدا کے محبت روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں ڈھیلی گئی ہے. کیا ملا ہمیں؟ کیا بتائیں کیا ملا؟ یہ پوچھو کیا ملا؟ کون اس کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے؟ لیکن سنیں ان کی گواہی، وہ بتائیں گے کیا ملا ہے. مجھے کیا ملا ہے؟ اے خدا یسوع تیرا شکر ہے، تیرے چرن مجھے مل گئے، تیرے قدم مجھے ملے ہیں، ان سے جدا نہ ہونے دینا. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمیں دعا کر رہا ہوں اے خداوند تو
دکھا دے یعنی کہ تیرے ہاتھ میں دینے کے لیے کیا ہے، کتنی بڑی دولت ہے، وہ اگر آنکھ کھول دے تو پھر دکھائی دے جاتی ہے۔ اندھیرا دور ہو جائے، سورج نکل آئے تب دکھائی دیتا، پہاڑ کتنا خوبصورت ہے، درخت کتنے خوبصورت ہے، پھول کیسے نئے نئے کھلے ہیں، راستے صاف نظر آنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے پہچاننے لگتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ خدا ایسا کرے کہ اس کی محبت کا سورج آپ کے دل میں چمکے، اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں کہ یہ سب خدا کی نظر کے کتنی قیمت رکھتے ہیں، خدا ان کو کتنے پیار سے دیکھ رہا ہے۔ ارے جس سے میں نفرت کر رہا ہوں، خدا تو اس کو پیار کرتا ہے، خدا اسے بدل سکتا ہے۔ یہ میری دعا اپنے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کو دکھایا کہ جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور لا رہے ہیں، یہ جانتے اور سمجھتے ہوئے لاتے ہیں کہ ہماری مخالفت ہوگی، ہماری مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے۔ ہم خود پرست ہیں، یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اس خودی کو مارنا پڑے گا ہر روز، آؤ میرے پیچھے۔ پھر یہ کہا تھا اپنی صلیب اٹھاؤ، اور وہ اٹھائے ہوئے صلیب تکلیفیں ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے بھئی تجھے ملا کیا؟ کوئی کہے گا تیری تو مت ماری گئی، کوئی کہے گا کہ کیا بیوقوفی کا کام کیا، شرمندہ کریں گے، مصیبت۔ تو پھر وہ پوچھتے بھئی تجھے ملا کیا ہے؟ وہ بتاتے کیا ملا ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں۔ اور میں نے آپ کے سامنے صرف 4 ہی باتوں کا ذکر کیا۔ خدا یسوع مسیح کے پاس آئے، انہوں نے اپنے گناہوں کو مان لیا، اس نے اٹھا لیا، وہ کہتے ہیں ہم کو راحت ملی ہے۔ خداوند کا پاک روح اب اندر آ گیا ہے تو کہتے ہیں ہدایت دینے والا تو ہمارے ساتھ ہے، وہ بتاتا کہاں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا فضل ہمارے اندر انڈیل دیا، اب ہمارے پاس طاقت ہے، ہم انکار کر سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، یہ چیز اب نہیں میں نے کرنی۔ اور دیکھو اس نے عجیب قسم کی محبت کا خزانہ ہمارے اندر انڈیل دیا، اب ہم خدا کو پیار کرتے ہیں، شکر گزار ہیں اس کے، اس سے کہتے ہیں تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ اور ہم لوگوں کو پیار کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ ارے ہمارے گھر میں کیا کیا آ گیا ہے، کیا بتاؤں۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ایک دفعہ خدا نے یسوع مسیح سے یہ کہہ کے دیکھو میری زندگی میں وہ آئے گا، یہ بھی اور اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی دولت اور خزانے آپ کو وہ بخش دے گا۔ اور پھر آپ کی گواہی جب لوگ سنیں گے تو وہ خداوند کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اسے مجھے بھی دے دے یہ دولت۔ آپ کے وسیلے سے بہت لوگ اس خوشخبری کو سنیں گے، گواہی کو سنیں گے، اور ان کی زندگیوں میں خدا کی محبت کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ آئے گا۔ آپ ہاں کر دو اسے، ایک دفعہ کہہ کے دیکھو، آئے خدا یسوع میری زندگی میں آ۔